बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, बिलावल जरदारी को आखिर कराची क्यों याद आया, और दूसरी अहम खबर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने एक इंतहाई ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया है। अपनी सियासी हार के बाद अब कश्मीर की आज़ादी को इस्तेमाल किया जाएगा अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, और अब वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर नवाज शरीफ काफ़ी सालों से चल रहे थे और एक्सपोज अब हुए हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल जरदारी की। आज का बयान बहुत ही अहम था। अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा, आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रख देते हैं और फिर इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालात हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। बिलावल साहब ये कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया कि कारकुनों, इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ और पीटीआई का कराची से सफाया करेंगे। किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए हमें आपस के इख्तलाफात को साइड में रखना होगा। हमें आपस के इख्तलाफात को 6 से 8 माह के लिए भूलना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अगर इलेक्शन में जीतना है और अपनी वाज़े बरतरी को साबित करना है तो हमें कराची में अपना लोहा मनवाना होगा। और यहाँ पर व्यूअर्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कराची की अगर बात की जाए तो तकरीबन 21 सीट्स हैं जिसका वो हवाला दे रहे थे। इस पर भी मैं तफसील से बात करूँगा। लेकिन आज की तकरीर, जो बयान था बिलावल जरदारी का, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, और ये इम्पॉर्टेंट सियासी मंजरनामे पर भी है और ये इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी है। पिछले 14 बरसों से सिंध के हालात पूरी कौम के सामने हैं, थर के हालात पूरी कौम के सामने हैं। लोग प्यास से मर रहे हैं, तालीम का बुरा हाल है, स्कूल्स ना होने के बराबर हैं, और जहाँ पर स्कूल्स हैं वहाँ पर तालीम नहीं है, और जहाँ पर तालीम की कोई शम्मा जलती है तो वहाँ पर टीचर आपको नज़र नहीं आएंगे, स्कूल्स नज़र नहीं आएंगे। पानी के बहुत ही संगीन मसाइल हैं, साफ़ पानी आपको नहीं मिलेगा, लोगों की का म्यार ज़िंदगी जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि शायद आप इथोपिया के किसी इलाके में फिर रहे हैं अगर आप पूरे सिंध यानी इंटीरियर सिंध का दौरा करें। आज उन्हें कराची क्यों याद आया? 14 बरसों में कभी भी इस ख़ानदान को कराची की याद नहीं आई, सिंध के बाकी इलाकों की याद नहीं आई, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि अगर गुर्बत रहेगी, लोगों को भूख के लाले रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो तभी इनकी सियासत चमकेगी। जिसके घर में भूख भंगड़े डाल रही हो, नाच रही हो, उसे क्या लेना देना सियासत के साथ? वो हर वक्त रोटी के चक्कर में रहेगा। उसे नहीं मालूम कि उसके हक पर किस तरह डाका डाला जा रहा है। अरबों रुपया जो तरक्याती कामों पर खर्च होना चाहिए, इन लोगों की तिजोरियों में भरा जाता है, तरीके से भरा जाता है, करप्शन की जाती है, फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और यही वतीरा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर। व्यूअर्स, आज बिलावल जरदारी ने जो कहा, ये एक आई ओपनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो ये कहते हैं कि कराची हमें बहुत प्यारा है। 21 सीट्स हैं कराची के अंदर, और अगर आप इसकी बाइफरकेशन देखें, यानी जो 2018 के इलेक्शन थे उसकी अगर आप सूरत हाल देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 13 नशिस्तें आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4, और MQM पाकिस्तान के हिस्से में 4 नशिस्तें थी। अब उन्हें ये वाजे हो गया है, वो समझ में आ गया है कि अगर हमने सिंध में हुकूमत करनी है तो हमें कराची के मसाइल पर तवज्जो देनी होगी। ये कूड़ा इन्हें पिछले 14 बरसों से नज़र नहीं आ रहा था। लोग नालों में गिरकर मर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गटर में गिर जाते हैं। इन्हें ये तस्वीरें इनकी आंखों के सामने से नहीं गुजरी, क्योंकि इनके महल, बिलावल हाउसेस जो इन्होंने हर शहर में बनाए, इसकी फसीलें ऊंची होती गई, बड़ी होती गई, जिसके बाहर क्या हो रहा है इन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन अब हालात ऐसे क्यों पैदा हुए कि इन्हें कराची याद आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज के इस प्रोग्राम के लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पिछले 3 सालों में हमने देखा कि कोरोना भी रहा, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल थे, चीज़ें जो बैकलॉग चल रहा था वो भी कौम के सामने है, महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन अब थोड़ी जो ठंडी हवाएं थी वो आना शुरू हो गई। याद रखिएगा, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। सरहदों पर जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन अमरीका जो इतने बरसों से अफ़गानिस्तान के अंदर था, इस सिचुएशन को पाकिस्तान हैंडल कर रहा है।
باڑ لگا دی گئی، یعنی ہمارے بارڈرز کے اوپر بھی صورتحال نازک ہے اور انٹرنل صورتحال بھی نازک ہے. اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے پرفارم کیا، اور اب ان کی جماعت کی حکومت ہمیں گلگت بلتستان میں بھی نظر آئے گی، ہمیں آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے، پنجاب میں بھی موجود ہے، کے پی میں بھی موجود ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی مخلوط حکومت موجود ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہی ہے. یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے ہضم کرنا کہ یہ جماعت جو بہت تیزی کے ساتھ صوبوں میں اپنی حکومت بنا رہی ہے اور ابھی 2 سال باقی ہیں، تو ان 2 سالوں کے اندر کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے وزراء نے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ ہماری حکومت سندھ کے اندر بھی ہوگی، اور یہ موقع دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور موقع کیسے دیا ہے؟ آپ نے گڈ گورننس وہاں پر قائم نہیں کی، آپ نے لوگوں کا معیار زندگی بلند نہیں کیا. آج ایک پارٹی کا چیئرمین ایک ینگ لڑکا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں کراچی کے حالات پر توجہ دینی چاہیے. پہلے تو اسے سوال کرنا چاہیے اپنے انکل سے کہ 14 سال سے حکومت رہی سندھ کے اندر، آپ نے سندھ کی ترقی کے لیے کیا کیا. اور اب یہ جو خطرہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی کچھ نہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف، یہ جو سیٹس ہیں ان کی 14 سندھ کے اندر، مزید انہوں نے سیٹیں اگر یہاں پر سمیٹ لی تو یقیناً جو پاور شفٹنگ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. اور خصوصاً اگر پروونشل گورنمنٹ بنانے میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی تو پھر پیپلز پارٹی کا مکمل صفایا ہو جائے گا. تو اس لیے آج بلاول زرداری کو سندھ کی حالت یاد آئی، کراچی کی حالت یاد آئی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم نے اپنا ریوائول دیکھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ہمارا ریوائول ہو، تو ہمیں کراچی کی سیٹس کو سیکیور کرنا ہے. کوڑا کرکٹ کی سیاست ہے، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوتی رہی. لوگوں کو لالی پاپ دیے گئے، لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے کوڑا کرکٹ ٹھکانے پہ لگایا گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پیسہ وفاق سے ملتا ہے آپ کو، جو آپ کا شیئر ہے، اور جو پیسہ آپ کا اپنا ہے، وہ جاتا کہاں ہے؟ اگر اس میں سے آدھا بھی کراچی اور سندھ کے حالات پر خرچ کیا جاتا تو یقیناً آج حالات ایسے نہ ہوتے. اب انہوں نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، وہ کیا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن آنے سے پہلے، ہم نے تو 2 سال پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا صوبے کے اندر حالات بہتر کرنے کے لیے، لیکن 14 سال لگے اس حکومت کو جاگنے کے لیے، اور ابھی تک پوری طرح جاگی نہیں ہے، صرف بیان چل رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا ویورز، پاکستان پیپلز پارٹی کو اب خطرہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر مکمل طور پر آ گئی تو یقیناً ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. انہوں نے آج بلاول نے آج بہت ساری باتیں کہی کہ اختلافات کو بھولنا ہوگا. اب یہ ایک کنفیوژن ہے، پارٹی کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں ان کی جماعت کے، اور کیا ان کا اشارہ اپنی پارٹی کی طرف تھا یا پھر ان ناراض اراکین کی طرف تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، یا پھر ان کا اشارہ پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ کے ایک لولے لنگڑے پلیٹ فارم کی طرف تھا جو مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے. اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سے علیحدگی اب ویزیبل بھی ہے، اعلانیہ بھی ہے، اور اب ان کے راستے جدا جدا بھی ہیں. تو اب انہوں نے یہ اشارہ کس طرف کیا تھا، یا پھر وہ جاننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے اور کس قسم کی آگے سے ہمیں ریئیکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں ویورز ایک یاد رکھنی چاہیے چیز، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سب کیوں یاد آیا کہ کراچی کو ہمیں سنبھالنا ہوگا، سندھ کو ہمیں سنبھالنا ہوگا؟ انہوں نے نون لیگ کا حال آزاد کشمیر میں دیکھ لیا ہے. وہ جماعت جس کی حکومت تھی، اور اس حکومت کے ہونے کے باوجود وہ تیسری جماعت بن کر آزاد کشمیر میں سامنے آئی ہے، اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے. آج میں کچھ جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے پروگرامز دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کشمیر کے الیکشن کی شکل میں کہ وہ دوسرے نمبر پر جماعت آئی، اور اب جو ان کی پرفارمنس ہوگی سندھ کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کیپٹلائز کیا جائے. 2 سال کا وقت ہے اور اس کے اوپر چلا جائے. ایسا نہیں ہے، یہ امید کی کرن نہیں ہے، بلکہ یہ موقع ہے. اور انہوں نے اب ہوش کے ناخن لیے ہیں اور ایک عبرت حاصل کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور وہ عبرت یہ ہے کہ اگر ہم نے پرفارم نہ کیا تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا. اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی الگ کیا، کیونکہ اس بیانیے پر نہیں چل سکتے تھے جو بیانیہ
ایک شدت پسند جماعت کا تھا، وہ جو بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا اداروں کے خلاف، پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے جدا کیا، اور اب ہوا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس پہلے قائم کی جائے، حالات بہتر کیے جائیں، اور پھر عوام کے سامنے جایا جائے ووٹ مانگنے کے لیے۔ لیکن ایک جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تیاری کرو، کسی بھی وقت الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز بات تھی، الیکشن نہیں ہونے، یہ موجودہ حکومت اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے گی اور یہ صرف ایک خواب رہے گا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا ویورز کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مرکز میں حکومت بنائی، اور یہ ایک ٹرانزیشن فیز اس لیے بھی ہے کہ پہلے آپ کے پاس حکومت نہیں تھی، اب آپ کے پاس حکومت آئی، آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور اب ان پر کیپٹلائز کیا جا رہا ہے۔ 2 سال کا عرصہ ابھی باقی ہے، اور وہ غلطیاں جو اس حکومت نے اپنے 3 سالوں میں کی، اب اس پر قابو پایا جا رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور فگرز جو بتا رہے ہیں پاکستان ترقی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اور خصوصاً ان حالات میں جب انٹرنیشنل بارڈرز پہ بھی اور آپ کی اندرونی سیاست بھی جو ہے بہت زیادہ گرم ہے، اور آپ کا مقابلہ انٹرنلی بھی لوگوں سے ہے اور ایکسٹرنلی بھی بہت ساری عالمی قوتوں کے ساتھ ہے۔ اور جو ٹرانزیشن کی میں نے بات کی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت قیادت کا فقدان ہے، بڑوں سے قیادت چھوٹوں کو منتقل ہو رہی ہے، اور وہاں پر بھی وراثتی لڑائی جاری ہے کہ قیادت کون کرے گا، کون سا بچہ اس پارٹی کو لیڈ کرے گا مرکز میں اور صوبوں کے اندر۔ تو یہ ایک لڑائی جاری ہے، یعنی یہ جماعت ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ٹرانزیشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے۔ وہ بچہ جو پیزے کے اوپر لڑائی کرتا تھا یا پیزا کھاتا ہوا انکلز کی میٹنگ میں اپنی والدہ کے پاس آ جایا کرتا تھا، بلاول زرداری، اب اس کے پاس بھی جو اقتدار کی جو جنگ ہے جس میں اسے لیڈ کروایا جا رہا ہے، جو قیادت کر رہا ہے، وہ بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، اور وہاں پر بھی ٹرانزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ٹرانزیشنل فیز سے تمام سیاسی جماعتیں گزر رہی ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر اگر ہم یہ کہیں کہ 2023 کا جو الیکشن سال ہے یہ بھی اس حکومت کا ہوگا، یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ نا تجربہ کاری ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان دونوں جماعتوں کے اوپر بہت سارے ہیوی کیسز کرپشن کے موجود ہیں، جس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ دوسری اہم خبر آزاد کشمیر کے راجہ فاروق حیدر پرائم منسٹر ان کے حوالے سے۔ آپ آزاد کشمیر کے 12ویں وزیر اعظم ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور اب آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ رشتہ بہت گہرا ہے اور راستہ بھی وہی اختیار کیا جو نون لیگ کا راستہ ہے، جو نون لیگ کا بیانیہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے متعدد ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر جو سٹیٹمنٹس الیکشن ہارنے کے بعد دی، اس میں غم و غصہ ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں زہر ہے، اور اب وہ ٹیلی ویژن اینکر سے لڑتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی، عمران خان کے حوالے سے بھی، پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بھی، موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی، اور منسٹرز کے حوالے سے بھی، اور خصوصاً ریاست پاکستان کے حوالے سے بھی۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کا بیان دیا ہو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو جو ہمیں الیکشن ہروایا گیا ہے، لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اسے انجینئر کیا گیا تھا، الیکشن کو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، اب ہم یہ تحریک نہ صرف حکومت کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف چلائیں گے، عمران خان کی حکومت کے خلاف چلائیں گے، اور اس کا دائرہ کار سے ملک کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس تحریک کو چلائیں گے۔ اور جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ جو شخص ہمیں ہمارا حق خود ارادیت نہیں دلوا سکتا، وہ ہماری اس جنگ میں ہمارا کیا ساتھ دے گا؟ جس نے ہمارے الیکشن کو چوری کیا وہ حق خود ارادیت کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ فاروق حیدر صاحب متعدد بار برطانیہ آ چکے ہیں، اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا برطانیہ میں کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، جو پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور اب یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں راجہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب ایک تحریک چلائیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ عمران خان کی حکومت کس قسم کی ہے، کس طرح الیکشن کو چوری کیا گیا، کس طرح الیکشن میں ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور کشمیر کوز اس حکومت کے انڈر آگے نہیں چل سکتا۔ اب کشمیر کوز کو بنیاد بنا کر
اپنی جنگ لڑی جائے گی۔ ویورز، یہ وہی وتیرہ ہے جو نواز شریف نے بھی اختیار کیا، لندن میں بیٹھ کر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اب راجہ فاروق حیدر صاحب بھی اب اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا یہ پہلا موقع نہیں ہے راجہ فاروق حیدر نے اس قسم کا بیان دیا ہو۔ ماضی کے اندر بھی 2017 میں بھی ایک بیان انہوں نے دیا پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے، جس پر انہیں معافی بھی مانگنی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ کر میڈیا نے پیش کیا اور بعد میں وضاحتیں دیتے رہے۔ اس بیان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کا بائیک آؤٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کیا، اور شہری رحمان صاحبہ جو اس وقت انہوں نے ٹویٹ کیا، اور وہ لکھتی تھی اپنے ٹویٹ کے اندر، جس طرح انہوں نے یہ جو ان سے جو ان کا ریزگنیشن جو ڈیمانڈ کیا اپنے ٹویٹ کے اندر، the AJK Prime Minister has lost his standings to stay in the office, he should resign after questioning AJK۔ ریزگنیشن کا ڈیمانڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پی ٹی آئی اور ان کے اپنی اندر جماعت میں بھی لوگوں نے اس پورے بیانی کو اور جو اس وقت انہوں نے اختیار کیا کنڈیم کیا۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا یہ وہ جماعت ہے جہاں پر آپ کو ایاز صادق جیسے لوگ ملیں گے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی، آپ کو جاوید لطیف جیسے لوگ ملیں گے کہ ہم نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے اگر مریم کو کچھ ہوا۔ یہ وہ جماعت ہے جہاں پہ آپ کو رانا ثناءاللہ جیسے لوگ ملیں گے۔ یہ وہ جماعت ہے جہاں پر آپ کو راجہ فاروق حیدر جیسے لوگ ملیں گے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جماعت اور اس سے جڑے ہوئے جو کردار ہیں وہ کس قسم کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کس قسم کے ڈائلاگز بول رہے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانا ہے۔ آج آپ نے حالات دیکھ لیے کہ آپ ایک الیکشن ہارے اور اسے آپ برداشت نہیں کر سکے، تو آپ نے اپنی سرزمین کے خلاف ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں گے اور اس تحریک کو چلائیں گے۔ تو ویورز، یاد رکھیے گا اس نام کو، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر کس قسم کا بیانیہ لے کر برطانیہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، کس طرح کا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ ایک سازش ہے کشمیر کے خلاف، کشمیریوں کی آزادی کے خلاف۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا صرف ایک سوال ہے آپ تمام لوگوں سے بھی، انڈیپینڈنٹلی نیوٹرل، بالکل ایک ایسا سوال جس کا آپ بھی جواب تلاش کر سکتے ہیں ان کی تقریروں کے اندر، ان کے بیانات کے اندر، کہ کب پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سے کیمپین چلائی گئی کسی ایک دن مودی کے کسی اقدام کی مذمت کی ہو، کشمیریوں کے حق میں کوئی نعرہ لگوایا ہو، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے اس کے خلاف اپنی آواز جو ہے بلند کی ہو۔ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو صرف اور صرف ایک بیانیہ ملے گا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ چوری ہوگا، میرے والد صاحب کو کیوں نکالا، اور صرف نون لیگ جو ہے آپ کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو یہ خدارہ اپنے سیاست کریں، لیکن سرزمین کے ساتھ اور دھرتی ماں کے ساتھ سیاست مت کریں، وطن عزیز کے ساتھ مت سیاست کریں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔